तुम्हें आता नहीं है, कुरान पाक की आयतें नहीं समझ में आती हैं और ये वो, तो इसका मतलब वो हम लोगों को किताब से गैर समझ रहे होते हैं। वो ये समझ रहे होते हैं कि हम इस किताब के गैर हैं, हम उस ज़ुबान से गैर हैं जो मेरी ज़ुबान नहीं है। मैं अपनी ज़ुबान में तो देखें ना, जो मैं अपनी ज़ुबान में बात कर रही हूँ कितने वाज़ेह तौर पे खोल के बयान कर रही हूँ, ओपनली बयान कर रही हूँ अपनी ज़ुबान में, कितने आराम से और सुकून से बता रही हूँ और मुझे समझ भी आ रही है। लेकिन वो ज़ुबान जिसको आप लोग अरबी कहते हैं, अरबी का मतलब होता है समझ में आने वाली ज़ुबान। तो अगर आपको मेरी बातें अपनी ज़ुबान में समझ में आ रही हैं तो मेरा मकसद जो है वो सिर्फ बात को पढ़ के समझ के समझाना है। लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि मैं एक ऐसी ज़ुबान पढ़ूँ। अब सोचें मैं यहाँ पे चाइनीज़ पढ़ना शुरू करूँ, कुरान अगर चाइनीज़ में आया होता और मैं आपके सामने चाइनीज़ पढ़ रही होती, आप हो आपको तो चाइनीज़ नहीं आती, आपको तो ये नहीं आता, तो आप ये करना शुरू कर देते। तो जाहिलियत के लिए कोई दिमाग की जाहिल होने के लिए इंसान को किसी भी चीज़ की वो ज़रूरत नहीं होती है। देखें हम लोगों के लिए असल चीज़ जो है ना, मकसद जो हमारा, क्या नाम है आपका, लेजेसी, हमारा जो मकसद है वो कुरान पाक की आयतों को पढ़ना, इसको समझना और इसके ऊपर अमल करना है। इसका देखें ना, असल चीज़ आप लोगों के पास दिमाग नहीं होता। कभी लेजेसी आपके ही बारे में बात करूँगी कि देखें आपके पास अगर अक्ल होती, शऊर होता, तो आपको पता होता कि असल काम हमारा अल्लाह की आयतों को के ऊपर अमल करना है। तो अमल करने के लिए आपको अपनी ज़ुबान आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए ज़ुबान। तो समझ में यही आ रही है आपको। अगर मैं यहाँ पे अरबी पढ़ रही होती तो आपको समझ आ रही होती मेरी बातें, वो जिसको आप अरबी कहते हैं वो पढ़ रही होती। ओके, एक मिनट बताती हूँ कि मुझे अरबी आती है कि नहीं आती है। अब देखो, मुझे आपको म्यूट करना आता है, ठीक है। बैठो नीचे और सुनो आराम से। मुझे आपको म्यूट करना आता है, ठीक है। इस तरह से म्यूट करते हैं। अब पता चला म्यूट कैसे करते हैं। इसलिए कभी जब समझना नहीं आता ना आपको, तो कोशिश किया करें बात को समझने के लिए कि बात क्या हो रही है। बीच में टांग अड़ाएंगे तो इस तरह होगा। बहरहाल देखें, अजनबी समझकर दिल में खौफ किया, कहा कि खौफ ना कीजिए, हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। कौम लूत पता है क्या होती है? आपके दिलों को पता है क्या भाती है? जैसे आप लेजेसी, आप लोगों के दिलों को पता है क्या चीज़ भाती है? आपके दिलों को ना, वो कोई अरबी ज़ुबान बड़ी अच्छे से पढ़ रहा हो तो आपके लिए सही होगा। हाँ बड़ा कमाल का कर, पागल हो क्या? कमाल का वो नहीं है। असल चीज़ ये होती है कि हम लोगों को अल्लाह की आयतों की समझ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए है ही नहीं। तो आप अपने काम से काम रखें। अगर आपके लिए कोई चीज़ नहीं है तो आप क्यों अपने काम से काम नहीं रखते, दूसरों के बीच में क्यों घुसते हैं या इस तरह करते। बहरहाल हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। लूत का मतलब होता है लूत का मतलब होता है ढांपा हुआ, जिसको कोई चीज़ ढांप दी जाए, या दिल को भाने वाली चीज़, या जो छुपी हुई हो या ढांपी हुई हो, जिसने पर्दा किया हो। तो इसका मतलब आपके दिलों के अंदर कौन सी बुराइयां हैं, कौन सी अच्छाइयाँ जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, तो उसको लूत कहा जाएगा। लूत का मतलब ही छुपी हुई ख्वाहिशात को कह सकते हैं आप, छुपी हुई हालतों को कह सकते हैं, जो आप दिलों के अंदर छुपा के लाते हैं ना, पर्दा किया होता है, उनकी बात हो रही है। तो हम कौम लूत की तरफ भेजे गए। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग आते हैं वो छुपा के जो चीज़ लेके आते हैं, वो किसके तरफ लेके आते हैं? जिन्होंने हलाक होना है, जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तबाह करना है, जिनको मारना है, जिनको ख़त्म करना है, उसकी तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बुरा इस तरह के लोग भेजते हैं। नंबर 71 है, वम रातुहु काइमातुन फदाहिकात फबशरनाहा बिइस्हाका वमिन वराए इसहाका याकूब। और इब्राहिम की बीवी वमराती, इब्राहिम की जो जोड़ा था या उसका जो कमज़ोर ख्वाहिशें थी, और इब्राहिम की बीवी खड़ी थी। कायम का मतलब होता है खड़े होना, स्टैंड होना, जो कायम हो जाता है, जो उसको स्टैंड ले लेता है जिसके ऊपर, तो उसको भी कहा जाता है खड़े होने वाली।
کھڑی تھی، ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اسحاق کی اور یعقوب کی خوشخبری دی کا اسحاق جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اسحاق کیا ہوتا ہے۔ اسحاق ثابت قدم رہنے والے کو کہا جاتا ہے، جو ثابت قدم ہوتا ہے۔ ایک پھر بھی میں دیکھ لوں، ایک منٹ، ترجمہ میں نے لکھا ہوا تو ہے کہیں پر، یاد نہیں آ رہا کہاں لکھا ہے۔ ہاں، اسحاق ثابت قدم، حق پر رہنے والا یا ڈٹ جانے والا، بالکل وہی ہے جو میں نے بولا تھا۔ تو جو حق پہ قائم رہ جائے، تو جو حق کے اوپر ڈٹ جائے، جس کے پاس سچائی آئے وہ اپنی سچائی کے اوپر ڈٹ جائے اور قائم رہے اس کے اوپر، حق کے اوپر قائم رہنے والے کو اسحاق کہا جاتا ہے۔ اور یعقوب جو ہے عقب سے آنے والے کو، یعنی پیچھے سے آنے والے کو یعقوب کہا جاتا ہے۔ پھر بھی میں ایک دفعہ دیکھ لوں یعقوب کا ایک اور مطلب بھی سیم ہے، تعاقب کرنے والا یا پیچھے سے آنے والا سیم ہے جو میں نے بتایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقب سے آنے والا، تعاقب کرنے والا۔ تو ہم لوگوں کی جو پہلے زمانے میں جو ہم لوگوں نے جو عمل کیے ہوتے ہیں، جو ہم لوگوں نے جو کچھ بھی پہلے زمانے میں کیا ہوتا ہے، تو وہ پیچھے سے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ جیسے زندگی کے اندر آپ نے پہلی دفعہ کوئی غلط کام کیا، پھر اچھا کام کیا، تو اس سے سیکھ کے جب آپ نے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو جب مشکل وقت آتی ہے تو اسی مشکل وقت میں آپ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، تو آج میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گی یا کروں گا، تو میں اپنے آپ کو غلط نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ، بیوی تو نہیں، امرات تھی۔ امرات کا مطلب ہوتا ہے جو خواہشیں، جو فیمیل کی طرح کمزور جو ہوتی ہے، ایک کو کمزور کہا جائے گا اور ایک کو بھول جانے والی کہا جائے گا۔ تو جو بھول جاتی ہے اس کے بارے میں ہے، یا کمزور کے بارے میں، کہ جو کمزور ہے۔ تو جو ہماری کمزور خواہشات ہوتی ہیں وہ، اور ابراہیم کی بیوی یعنی جو بہت سی قوموں کا باپ ہے، اس کی جو کمزور سوچیں ہیں، وہ دوسروں کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اور تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اسحاق کیا ہوتا ہے؟ جو ڈٹ جاتا ہے، اپنی بات کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد یعقوب کا مطلب ہوتا ہے جو عقب میں آتا ہے، عقب سے آتا ہے یا پیچھے سے آتا ہے، جو اس نے پہلے سے جیسے میں نے کوئی اعمال کیے ہوئے ہیں، مجھے میرے اعمالوں کے بدلے میں مجھے میرا صلہ ملے گا۔ تو جب مجھے یہاں پہ عقب میں آنے کا مطلب ہے پیچھے سے، جیسے میں نے آج کے زمانے میں کوئی کام کیا، ٹھیک ہے، تو یہ میرے کام اچھے یا برے عمل جو میں نے کیے ہیں، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے مجھے گائیڈ کرتے رہیں گے، مجھے سکھاتے رہیں گے کہ پہلے زمانے میں نے ایسا کیا تھا، میں دوبارہ سے یہ کام کروں گی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اگر میں نے غلط کام، اس کا غلط نتیجہ نکلا تھا، دوبارہ سے کروں گی تو غلط ہی اس کا مجھے رزلٹ ملے گا۔ اگر میں اس کے ساتھ بدلے میں اچھا کام کروں گی تو اچھا بدلہ ملے گا۔ تو میرے پاس دونوں چیزوں کی عقل ہے، برا کام کرنے والی بھی، اور کہ برا کام کروں گی تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اچھا کام کروں گی تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو میرے عقب سے وہ ساری چیزیں جن کو میں نے سیکھا ہوا ہے یا سمجھا ہوا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہوا ہے، تو وہ مجھے پیچھے سے آتی ہیں، یعنی پیچھے کا مطلب ہے پہلے زمانے میں نے جو کیا اس کی وجہ سے مجھے یہاں پر اب ان کی بشارت، فا کا مطلب ہوتا ہے ایکشن، با کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر کی پہچان کے ساتھ دیا جانا، اور شر کا مطلب ہوتا ہے جو شر پھیلانے والی، یا
یہ جو دوسروں کے اوپر ہم لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو شر پھیلا رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ایکشن کیا جائے اس ایکشن کے اوپر ہم لوگ جو کام کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو حیات؟ آئے یہاں یار میں تو بس کام کر رہی ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، میں تو دیکھتی بھی نہیں ہوں. میں اپنے دیکھو یار، اصل چیز جو ہے مجھے آتا بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے اتنی عربی اب پڑھنی نہیں آتی، لیکن پھر بھی اب کر رہی ہوں. میں یہ نا حیات میں خود سیکھ رہی ہوں، اب میرے سیکھنے کے لیے بھی ہے. ہاں کیونکہ میرا یہ سیکھنے کا ٹائم ہے، تو اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے. کوئی اس ٹائم پہ کوئی لینا چاہے، کوئی اچھی بات لینا چاہے تو لے لے، نہیں لینا چاہے تو کوئی بات نہیں. ان کو کیا پتہ کہ میں کیا سیکھ رہی ہوں کیا نہیں سیکھ رہی. اس وجہ سے جس کو لینا ہے وہ لے لے، جس کو نہیں لینا کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ بھی نہیں ہے کوئی. مجھے کسی سے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے کہ کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے. دوسرا ہے کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اسحاق کو اور اسحاق کے بعد یعقوب کو کی خوشخبری دی. یعقوب میں نے بول دیا عقب سے آنے والا، اور جو ہمیں خوشخبری یہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ ایکشن جو ہوا ہے، جو شر کا ایکشن ہوا ہے، یعنی ہم لوگ دوسروں کے اوپر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ برائی ہوتی ہے تو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا. نہیں، ان لوگوں کی برائی کے لیے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. اگر باز نہیں آئیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو جو ٹھیک نہیں کرتے ان کی سزا ان کے لیے ہے کہ ان کو سزا ملے گی. لیکن جو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس جہنم سے نکال دیتے. یہ ہے 72 ہے. قالت یو یلتا آلدو وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجبت. اس نے کہا کہ اے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں. اچھا یہاں پہ خوشخبری دی جا رہی ہے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، کہا کہ عجوز، اچھا عجوز، کہ میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہاں بڑھیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نا انسان اپنی عقل کے اندر اپنے آپ کو نا، آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو علم رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ نالج ہے. اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بہت نالج ہے، میرے پاس بہت عقل ہے اور میں جانتی ہوں یا جانتا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جس وقت مشکل وقت آتی ہے نا، جس وقت کوئی لوگ آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، بڑھیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ اتنا زیادہ عمل کر کے اتنا بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اتنے زیادہ عمل کر لیے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو اتنا زیادہ عمر کا ہو گیا ہوں، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہمارا. یعنی ہم بوڑھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی ہمیں تو روکے گا نہیں، ہم تو اتنے بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، ہمیں تو کوئی برائی روک نہیں سکتی یا ہمیں کوئی اپنی طرف لے کے نہیں جا سکتی. یہ اس طرح سے سوچنے لگ جاتے ہیں. میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے، میں بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں. یہ جو لکھے نا شیخان، شیخ، بالی شیخ، یعنی بوڑھے، شیبا، وہ اس کو بوڑھے ہیں. بوڑھے کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو جاتی ہے. ایک عمل کر کے برائی کر کے اس میں بوڑھی ہو جاتی ہے، یا اچھائی کر کے اس میں بوڑھی ہو جاتی ہے. یہ سوچوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے عملوں کی بات ہو رہی ہے. جو ہمارے عمل کر کے ہم پھر بھی نہیں سیکھتے ہیں، یا کچھ سیکھ لیتے ہیں کچھ نہیں سیکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں بولا جائے. یعنی بوڑھے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ کو بولا گیا کہ جھوٹ مت بولو. اب وہ جھوٹ بولتے اتنا جھوٹ بولا کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں جھوٹ بولنے میں. یا آپ کو بولا جاتا ہے کہ سچ بولو، تو وہ سچ بولتے اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں سچ بولتے کہ اب ان کو سچائی ہی ملے گی، وہ سچ ہی بولیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. تو وہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے، وہ دوسری والی چیز کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ.
بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجب بات ہے. یعنی یہ جو خوشخبری سنائی جا رہی، یہ جو شر کی بشارت دی جا رہی تھی کہ کون کس نے شر کیا اور کس نے نہیں کیا. ہاں تو عجیب بات تو ہے ویسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرنا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو کلام پاک کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی اصل حقیقت کا پتہ نہیں ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ کیا، یہ تو جھوٹی کتاب ہے، یہ ایسی ہے ویسی ہے. کبھی اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ کلام پاک کو پڑھتے ہیں تو یہ زندہ رب کا زندہ کلام ہے، ہمارے لیے ہی ہوتا ہے. ہم لوگوں نے جو باتیں کی ہوتی ہیں ہمارے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہوتا ہے. کالو اتا جبینا من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو، یعنی اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو، اور اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے. ہاں تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سزاوار انہوں نے کر دیا. پتہ نہیں اہل بیت سزاوار تو نہیں لکھا ہوا، تعریف کے بزرگوار ہے، حمید المجید، یعنی وہ بزرگ اور تعریف کے قابل. حمید اچھا تعریف کے قابل ہے، وہی اللہ ہی جو ہے وہی تعریف کے قابل ہے. بالکل یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہیں شاید ان لوگوں کو کبھی سمجھ بھی نہ آئے. کیونکہ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے وہ میں ہی جان سکتی ہوں، میرے علاوہ تو کوئی جان نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا. تو آپ لوگوں کے ساتھ جب وہ واقعہ ہوا نہیں ہوگا تو آپ کیسے اس کو دیکھیں، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. ان واقعات کو دیکھا اگر میں نے دیکھا ہے یا میرے ساتھ وہ واقعات ہوئے ہیں تو میں ہی اس کے بارے میں بتا سکتی ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں بتا سکتا. تو یہ لوگ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی کتاب کو اپنے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے. اس وجہ سے ان لوگوں کو کبھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ دوسروں کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی باتیں، یہ قرآن جو ہے یہ ہماری بات نہیں بتا رہا، یہ کسی اور کی بات بتا رہا ہے، اس طرح سے کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو کلام پاک کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ زندہ کلام ہے. زندہ باتیں جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں نا بالکل وہی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کتاب کے ذریعے سے. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کرتے چیزوں کو. آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے چیزوں کو. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں آگے. ہاں اس نے کہا کہ اے میری بچہ ہوگا، میں تو اچھی پڑھ لیا تھا. انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو. ہاں یہ لوگ جو ہے نا دنیا والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ ایسا کرتا ہے. نہیں، ہم لوگ تو، ہمیں تو کوئی تعجب نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہر روز جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ سب اس کلام پاک کے اندر لکھے. اے اہل بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر والوں، گھر کے. یہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ جو اللہ کی کتاب ہے، اور یہ جو سر سے لے کے پاؤں تک جو میرا جسم ہے، یہ میرا گھر ہے، ٹھیک ہے. اور میں اس گھر کے بارے میں پہلے نہیں جانتی تھی، اس سے میں بالکل علم نہیں رکھتی تھی. اسی طرح سے قرآن پاک کا جو علم ہے اس کتاب کے اندر، یہ جو کتاب ہے اللہ کی جو کتاب ہے، یہ اس سے بھی میں اندھیرے میں تھی. جب تک میں نے پڑھا نہیں تھا، جب تک میں نے سمجھا نہیں تھا، تو میں بالکل اندھیرے میں تھی. اب میں نے پڑھ لیا، اب میں نے سمجھ لیا، تو اب میں اندھیرے سے نکل آئی ہوں. تو ان اندھیروں سے میرا جسم جو ہے یا میرا سوچ جو ہے وہ برائیوں سے نکل گئی ہے. تم پر اللہ کی رحمت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رحمتیں، یہ اللہ کی جو آیتیں، یہی ہمارے لیے رحمتیں اور یہی ہماری برکتیں، ہمارے لیے برکتیں. یہ جو سارا دن یہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد والی جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کس کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کسی ابراہیم کے لیے مانگ رہے ہیں نا، تو یہ ابراہیم کو بول رہے ہیں. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے اندر ہی، دنیا کے ہر انسان کے اندر ہی ابراہیم والی صفت موجود ہے. تو وہ ابراہیم کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں
کہ رحمتیں اور برکتیں، تو ہم لوگوں کے اوپر شکر الحمدللہ دنیا کے ہر انسان کے اندر ابراہیم والی صفات موجود ہیں. جب وہ ابراہیم والی صفات میں آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور سزاوار تعریف، اور اللہ ہی تعریف کے قابل ہے. آپ کو یہ میں بتاتی چلوں، یہ جو علم آ رہا ہے، یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، اس کے قابل کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم لوگ اس کے قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگ وہاں تک پہنچ سکیں اور ہمیں پتہ چل سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے اور وہی چیز ہمیں مل رہی ہے اور بزرگوار ہے، یعنی بزرگی کے قابل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بزرگ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بزرگی ہم لوگوں کو بھی دیتا ہے. جب ہم اللہ کے بندے بن جاتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر بھی وہ بزرگی لے کے آتا ہے. علمی بزرگی کی بات ہو رہی ہے، جسمانی بزرگی کی بات نہیں ہو رہی ہے. 74 ہے فلما ذهب ان ابراہیم مرء وجاءت البشرى بشرى یجادلونا فی قوم لوط. اور جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے. اس کا مطلب یہ ہوا، اور جب ابراہیم وہ ہوتے جو قوموں کا باپ ہوتا ہے اور جو دلیل سے بات کرتا ہے، تو ہم لوگ جو ہیں ہمارے اندر اللہ کی آیتوں کی دلیلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے کلام کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، اور ہم نے جو بیج بویا ہوتا ہے برائی کا یا اچھائی کا، تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوف سے باہر نکال دیتے ہیں. اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی، ان کو بشارت مل گئی. بشارت کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے شر کیا ان کی بشارت مل گئی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دنیا کے اندر جو لوگ شرارتیں کر رہے ہیں، جو شر پھیلا رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بشارت مل گئی کہ کون کر رہے ہیں اور کون نہیں کر رہے. تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے. قوم لوط جو ہوتی ہے، جو دلوں کو چیزیں بھاتی ہیں، اور جو دل کو چیز بھاتی ہے اس کو لوط کہا جاتا ہے. اور لوط کا ایک اور مطلب بھی تھا، ایک منٹ رکیں، دل کو ڈھانپنے والی، یہ جو دل کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی خواہشات جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کے دل کو ڈھانپ لیتی ہیں اور آپ بری خواہشات میں پڑ جاتے ہیں یا اچھی خواہشات میں پڑ جاتے ہیں. تو قوم جو ہے نا لوط، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی قوم جو اپنے اندر چیزوں کو چھپا کے لے کے آتی ہے اور اپنے اندر چیزوں کو ظاہر نہیں کرتی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. کچھ ابھی بھی مل گیا. تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے. اور ہم لوگ تو دیکھیں، لوط کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کو بھانے والی چیز، یا دل کے اندر چھپی ہوئی جو خواہشات ہوتی ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں، ان کے جو برے خیالات آتے ہیں یا بری سوچوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ برائی، ان کو جو شر پھیلانے والی سوچیں ہوتی ہیں، ان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی طرف لے جاتے ہیں جہاں پہ جس نے جانا ہوتا ہے. خوشخبری بھی مل گئی اور قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے. اور بحث کیوں کرنے لگ جاتے ہیں کہ لوط کیا ہے. انہوں نے ہمیں لوط کیا بولا تھا کہ وہ لوط جو ہوتے ہیں وہ مردوں کے ساتھ زنا کرتے تھے اور یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے نا، آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو یہ لوگوں نے جو بتایا ہوا تھا، تو دیکھیں آج کے مرد جتنے بھی ہیں یہ اپنے مردوں کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، عورتیں جو ہوتی ہیں وہ علم نہیں رکھتی ہیں. آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے نا تو مردوں کو یہ کہتے ہیں کہ مرد زیادہ علم رکھتے ہیں، عورتیں نہیں رکھتی ہیں. قرآن میں انہوں نے کہا کہ مرد جو ہوتے ہیں نا انہی کو نبی رسول بنایا جاتا ہے، عورتوں کو نہیں بنایا جا سکتا. دیکھیں نبی رسول جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے اندر کی صفات ہیں، آپ کے بھی اندر صفات ہیں. رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا گیا، پیغام دے کے بھیجا گیا. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پیغام نہیں دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پیغام نہیں دیا کہ چوری نہیں کرنی؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ پیغام آپ تک نہیں پہنچا کہ غیبت نہیں کرنی؟ یہ پیغامات آپ تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے؟ کسی نے بھی آپ کو پہنچائے ہوں، جس نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا یہ اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں نا. تو ہمارے پاس پہنچ گئے اور ہم نے اپنے آپ کو روک لیا، اللہ کے حکموں کے اوپر چلنا شروع ہو گئے. تو جو اللہ کے حکم کے اوپر چل رہا ہوگا وہ اللہ کے حکم کو کیری کرنے والا ڈاکیہ ہوگا. تو ڈاکیہ کو رسول کہا جاتا ہے.
تو ہم لوگ اللہ کے، دنیا کا ہر انسان، ہر جانور، ہر کوئی جو ہے اس دنیا کے اندر موجود ہے، سب اللہ ہی کے ہیں. تو ہم لوگ اللہ کے پیغاموں کو کیری کیا ہوا ہے. سب لوگوں نے، کسی نے کس پیغام کو کیری کیا ہے، کسی نے کس پیغام کو کیری کیا ہے. تو سب دنیا کے ہر انسان نے کسی نہ کسی پیغام کو کیری کر کے رکھا ہوا ہے. تو ہم نے اپنا پیغام لینا اور لے کے پھر نکل جانا ہے وہاں سے. بس اتنی سی بات ہے. لگے ہم سے بحث کرنے. ہم لوگ نا کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ نا بحث بھی کرنے لگ جاتے ہیں. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ علم ہوتا نہیں ہے اور بحث کرنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لڑائی جھگڑا، بحث کرنے لگ، نہیں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، اس کا ایسا ہے، اس کا ویسا ہے. لوط کا مطلب یہ ہوا کہ بحث کرنے والے لوگ، بحث مباحثہ کرنے والے لوگ. جب ان کو بولا بھی جاتا ہے، ان کو، اچھا میں اکثر ان لوگوں کو جا کے نا نیچے لکھ بھی دیتی ہوں کہ مت کرو لڑائی جھگڑا، مت کرو فساد، مت کرو آپ لوگ ایک دوسرے کو ذلیل مت کرو. اکثر میں بولتی بھی ہوں ان لوگوں کو کہ مت کرو، پھر بھی یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بحث کرنے والے لوگ ہوں گے نا، قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے، تو اس کا مطلب اب یہ بحث کرتے ہیں اللہ کے ساتھ نا، بحث کرتے ہیں کہ یعنی دنیا کا ہر انسان جو ہے نا اس کے ساتھ اللہ موجود ہے، اس کے اندر اللہ موجود ہے، اس کے دل میں اللہ موجود ہے. یعنی وہ مانے یا نہ مانے، اس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جیسے سورج کو پتہ ہے نا اس نے روزانہ روشنی دینی ہے آپ لوگوں کو. آپ اس کو، سورج کو سورج مانیں یا نہ مانیں، اگر سورج کو آپ اگر کہیں کہ یہ سورج نہیں، یہ چاند ہے یا ستارے ہیں، تو آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. سورج کا کام تو روشنی دینا ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. آپ لوگ اس کو مانو یا نہ مانو، آپ ایتھیسٹ ہو، جو ایگنوسٹک ہو، جو مسلم ہو، جو کرسچن ہو، جو یہودی ہو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. اب کچھ بھی بن جاؤ، آپ کے بننے نہ بننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حصے کا کام، جیسے سورج اپنے حصے کا کام کرتا رہتا ہے نا، اسی طرح سے اللہ کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتا ہی رہے گا. اللہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہوگا، جو اس کا کام ہے وہ کرے گا. ابراہیم، یا ابراہیم، بلکہ نہیں اوپر والی ہے، ان ابراہیم حلیم اواہ منیب. بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ بھی نا، ہمارے اندر جب یہ ابراہیم والی صفت آ جاتی ہے نا، جو بھی جس کے اندر بھی ابراہیم والی صفت ہوتی ہے، تو وہ نرم دل، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اور وہ رجوع کس کی طرف کرتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جو بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس میں آپ کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ آپ کو نہیں کہتا کہ مجھے مانو، مجھے بولو کہ میں تمہیں مانتا ہوں. آپ کا دل جو ہے وہ جس طرف جا رہا ہے، برائی سے بچ رہا ہے اور اچھائی کی طرف جا رہا ہے، تو آپ اللہ کے حکموں کی طرف ہی جا رہے ہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم ہے کلام پاک کے اندر، آپ انہی حکموں میں سے کسی حکم کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے اور اس کے حکموں کو پورا کر رہے ہو. جب آپ کے پاس حکم آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کہے گا کہ جا کے میرے فلانے بندے کو یہ والا بات بتا کے آؤ، تو جا کے آپ بتانا شروع کر دیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ وہ والا کام کرنے کے لیے نکل پڑیں گے اگر آپ کو حکم ہو جائے گا اللہ کا. یہ جو ہے نا کن فیکن، اللہ حکم کرتے ہیں اور ہم نکل پڑتے ہیں کام کرنے کے لیے، اس کا حکم بجا لانے کے لیے. تو رجوع کرنے، تو ہم دل جو ہمارا ہے نا، وہ رجوع کرنے والا دل لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف. اور جو انسان اللہ کی طرف آتا ہے تو وہ پاک صاف دل لے کے آئے گا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کے آئے گا، تو اللہ اس کو قبول کریں گے. نمبر 76 ہے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا، اچھا مردود کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ایک منٹ رکیں. مردود کا مجھے ویسے مطلب نہیں پتہ، میں دیکھ لوں اس کا مردود کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ایک منٹ رکیں. مردود کا مجھے ویسے مطلب نہیں پتہ، میں دیکھ لوں اس کا مردود کا کیا مطلب ہوتا ہے. مردود کا مطلب ہوتا ہے رد کیا ہوا. ایک منٹ.
ایک منٹ اور، ٹھکرایا ہوا، جس کو ٹھکرا دیا جاتا ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اوکے، رد کیا ہوا اور ٹھکرایا ہوا. غیر مقدود جو غیر ہے، ٹھکرائے سے غیر ہے. اوکے، اس کا مطلب ہے اے ابراہیم. اچھا یہاں دیکھیں صاف صاف لکھا ہے یا ابراہیم ہیمو. اب ابراہیم کو آواز دی جا رہی ہے یہاں پہ، اللہ کے کلام کے اندر آواز دی جا رہی ہے اے ابراہیم آرد ان ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. اے ابراہیم اس بات کو